आमदेद कहता हूं। और जो हमारा लॉन्ग मार्च चल रही है, मैं जितने भी लोग आज हमारे लॉन्ग मार्च में 3 शहरों में निकले हुए हैं, मैं आज आप सबको भी सलाम करता हूं। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो जिधर मैं कल बात खत्म की थी उधर से ही शुरू करता हूं। आज जो रेटिंग आई है पाकिस्तान की, और ये रेटिंग बाहर से होती है, और वो रेटिंग ये होती है कि पाकिस्तान क्या अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकता है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। तो आज जब आप सुबह जब देखें, आपको पता चलेगा कि कल 75% पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क थी, आज वो 80% पे पहुंच गई। यानी कि बाहर के लोग, बाहर के बैंक्स, बाहर के सरमायाकार, उनको अब यह बताया जा रहा है कि जब 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते, तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब यह है कि कोई भी बाहर के बैंक, कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। अब पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमें अपने कर्जों की किस्तें देनी है डॉलर्स में। पाकिस्तान के पास डॉलर्स कम है और कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से आमदनी आनी थी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के जरिए, जो हम जब छोड़ के गए थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी 32 अरब डॉलर पे, और जो रेमिटेंसेज आती है यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान डॉलर्स में, वो भी रिकॉर्ड था 31 अरब डॉलर पे। तो वो दोनों एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रही हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रेमिटेंसेज भी नीचे आ रही हैं। तो आमदनी कम हो रही है, लेकिन जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो कर्जों की किस्त देने के लिए अब हमें बाहर से कर्जे चाहिए, क्योंकि हमारी आमदनी है नहीं। तो अगर हमारी आमदनी नहीं है और हम बाहर से जब मांगेंगे कर्जे किस्तें वापस करने के लिए, तो बाहर के बैंक, जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे। और जब वो पैसे नहीं देंगे तो पाकिस्तान का खतरा यह है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? कल भी मैंने बताया, मैं फिर आप सबको बताना चाहता हूं। डिफॉल्ट का मतलब जब है कि हम अब जब नहीं दे सकते अपने कर्जों की किस्तें, तो इसका मतलब कि सबसे पहले पाकिस्तान के रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और लोग फौरी तौर पे लोग देखना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान का रुपया अब गिरेगा। तो जब पाकिस्तान का रुपया गिरेगा तो अभी से ही लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? अगर हम डॉलर खरीदना शुरू हो गए तो जिसने फैक्ट्रियां बनानी है, कारखाने बनाने हैं, पाकिस्तान में लगाने हैं, जिससे नौकरियां मिलेंगी, दौलत में इजाफा होगा, तो वो रुक जाएगा। कि वो समझेगा कि मैं अपने, और खास तौर पे बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, कि मैं अपने डॉलर पाकिस्तान के रुपए में क्यों बदलूं जबकि रुपए नहीं गिरते जा रहे हैं। तो कारखाने से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? अगर मैं डॉलर ही रखूं तो वो डॉलर वैसे ऊपर जाता जाएगा। तो लिहाजा वो सरमायाकारी रुक जाती है। मुल्क के अंदर भी लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाते हैं बजाय वो पैसा सरमायाकारी पे लगाने के लिए। तो ये क्यों हमारे लिए लम्हा फिक्र है? क्योंकि इसका मतलब ये कि पाकिस्तान अब उधर जा रहा है जिधर डिफॉल्ट होने की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा। जब रुपया गिरेगा फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो आगे ही महंगाई आज ज्यादा है, तो जब रुपया मजीद गिरेगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी गुर्बत बढ़ जाएगी। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब यह कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। तो एक तरफ माइशत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ज़राअत में क्या हो रहा है। जो हमारी आबादी है, देहात की आबादी, और तकरीबन
ہماری ایک تقریباً آدھی آبادی بالکل زراعت کے اوپر گزارا کرتی ہے. تو میں یہ آج آپ کو ذرا زراعت کی جو میں نے حکومت کی ایک کمیٹی ہے فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر, میں ذرا اس کی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے وہ 25% کم ہوگی, 25% کپاس ہماری کم ہوگی, مکئی 3% کم ہوگی, گنا 8% کم ہوگا. جو پھر ہمارے لیے ایک آگے فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ چاول 40% کم ہوں گے, یا اگلے سال چاول 40% کم ہوں گے, مرچیں 54% کم ہوں گی. اور یہ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ کی فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر. اب یہ کیوں ہوا ہے, یہ کیوں کم ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے کم ہو رہی ہیں کہ اب ذرا آپ کو میں قیمتیں بتاؤں کہ ٹریکٹر کی پچھلے 5 مہینے میں جو ٹریکٹر کی سیل ہے وہ 45% کم ہو گئی ہے. اور پھر جو ڈی اے پی ہے, ڈیپ ہے, جو کہ کھاد ہے ایک, وہ 75% کم ہو گئی ہے. یوریا کھاد 8% کم ہو گئی ہے. پوٹاش کھاد 85% کم ہو گئی ہے. ڈیزل جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا 22% کم ہو گیا. یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے, یوریا, ڈیزل, کھادیں, ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ہمارا اس وقت زراعت کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور یہ زراعت کا حال ہے. دوسرا انڈسٹری, ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی 27%, آج وہ گر کے آ گئی ہے 7 مہینے کے بعد 1% پہ. تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے, زراعت بھی نیچے آ رہا ہے, تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے, بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو قرضوں کی قسطیں کدھر سے واپس کرنی ہے؟ اب یہ سوچنا ایک گھر ہے, گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, گھر وہ قرضے کیسے اتارے گا؟ آمدنی بڑھا کے اتارے گا. جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافائی آمدنی کے ذریعے وہ قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے. تو اگر گھر کی آمدنی کم ہو جائے وہ کیسے قرضے واپس کرے گا؟ اور جب وہ قرضے واپس نہیں کرے گا, دنیا قرضے نہیں دے گی. دنیا قرضے نہیں دے گی تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے, روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ کمزور ہوگا. جو ہوا ہے ان کے دور میں روپیہ تاریخی گرا ہے, تو روپیہ جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تیل, ڈیزل, بجلی, یہ سب جب روپیہ نیچے جائے گا یہ مہنگے ہو جائیں گے. اور یہ مہنگائی جتنی بڑھتی جائے گی غربت بڑھتی جائے گی. تو پہلے زراعت کا میں نے آپ کو بتایا, میں نے انڈسٹری کا بتایا آپ کو کہ وہ نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب عموماً تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے. حکومت کی تو سب سے زیادہ زور لگنا چاہیے کہ جو معاشی بحران آ رہا ہے, یہ جو آگے تباہی آ رہی ہے, حکومت کو تو سارا وقت اس کے اوپر زور دینا چاہیے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت سب سے پہلے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو کرپشن کے کیس ہے وہ ختم کیسے ہوں. یہ کبھی کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں جو نیب میں پڑے ہوئے تھے. 1100 ارب روپے کے. اور انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا ہے جس سے ان میں ہر کسی کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں. اب تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے, اپنے آپ کو این آر او دے دیا ہے, ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں. قوم کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے وہ جی عمران ہر کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں, وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی جو چینل ہے جیو, اس کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ گھڑی ہے. وہ گھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں,
برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں, دبئی میں بھی کر رہا ہوں, اور میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں تیزی سے کیسز ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو اب آزادی صحافت کے نام پہ یہ جو میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, ان کی یہ ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں, یہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بلیک میل کرتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ مجھے انہوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ میں اب باہر کی عدالتوں کے اندر ان کو ایکسپوز کروں گا جو انہوں نے یہ فراڈ کے ساتھ میرے اوپر یہ جو الزامات لگائے ہیں. لیکن کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو اٹھا دی اتنی, اور کہاں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں ان کے, اور شہباز شریف کے اور بیٹوں کے اوپر 16 ارب روپے کا وہ کیس ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر وہ 4 گواہ مر چکے ہیں, ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کے کیس وہ آرام سے اپنے اوپر ایف آئی اے کا اپنا آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم, نیب کا اپنا آدمی بٹھا کے 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے جو ٹی ٹی کیس تھے, جو جعلی نام پہ انہوں نے پیسہ منگوایا تھا پاکستان, وہ اپنا آدمی بیٹھ کے اب وہ کیس ختم ہوگا. زرداری کے کیس وہ ختم ہوں گے. اومنی گروپ جس نے 9 ارب روپے کی پلی بارگن کی تھی, مطلب یہ کہ انہوں نے اومنی گروپ جو زرداری کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کرپشن کیا ہے اور 9 ارب روپے ہم واپس کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جو نئے قانون بنائے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 9 ارب روپیہ گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑے ان کو, کیونکہ انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے ساروں کو اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اور وہ جو ایونس فیلڈ ہے, جو پینما کے پیپرز کے اندر جو انکشاف ہوا تھا کہ لندن کے بڑے بڑے 4 محلات مریم کے نام پہ ہیں, تو وہ بھی اب سارا کیس ختم ہو گیا ہے. اور وہ جو حسن شریف ہے جو 10 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 1 ہائیڈ پارک میں ہے, اس کے اوپر بھی اب کوئی نہیں پوچھے گا. اور یہ ان کا اصل میں آنے کا مقصد تھا, اپنے کیس ختم کرنے کے لیے. اور دوسری چیز کہ یہ پھر بلون چھوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی اور میڈیا ان کے ساتھ مل کے اس کو اٹھاتا ہے. ان کا میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرے گا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے, 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں, اور اسی لیے یہ آئے تھے. ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے. 5% تھی پاکستان کی ڈیفالٹ کی رسک, یعنی جب ہم تھے مارچ کے اندر یہ جو نو کانفیڈنس سے پہلے, تو پاکستان اپنے قرضوں پہ کتنا ڈیفالٹ کرتا ہے, وہ 5% تھی, آج 80% ہے. ان کے آنے سے 80%. اب جب چانس آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کا اب دیوالیہ نکلنے لگا ہے. میں نے ایک سمیع ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا 6 مہینے پہلے, میں نے پیشن گوئی کی تھی. میں نے سمیع ابراہیم کے پروگرام میں پیشن گوئی کی تھی کہ ان سے معیشت نہیں سنبھالی جائے گی, یہ معیشت نیچے جائے گی, ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے, کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیہ نکالا ہوا پاکستان 2018 میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے. جب یہ 99 میں گیا تھا نواز شریف, تب پھر دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا, انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں. تو اب انہوں نے آگے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جدھر ہم ڈیفالٹ کی طرف نکل جائیں گے. اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے, ملک کی سلامتی ہے, وہ داؤ پہ لگے گی. کیونکہ جو لوگ ہمیں نکالیں گے اس سے ڈیفالٹ سے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں, اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں, ان لوگوں کو جن کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھیلا کے کہ جی اب ہماری مدد کریں, ہمیں نکالیں اس میں سے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کرنی ہے, اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز ہوگا. اس لیے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا, اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کے کیس بننا چاہیے, اور آج وہ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے ایک اور خوف ہے, مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے, کیسز اپنے معاف کروا کے, معیشت سے سنبھالی نہیں جانی, انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے.
اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں، اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز، یہ جو قاتلانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اپنے کیسز ختم کیے جائیں، اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں، آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں، صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے، جو ہمیں تحفظ دے، جو ہمیں بچائے۔ تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی، اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں، ہم کسی طرح اس کو بچا لیں۔ جب میں پرائم منسٹر بنا تھا، میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا، میں نے یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں۔ اگر یہ رہ گئے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا، ان کو NRO نہیں دینا پڑے گا۔ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی۔ آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے، قوم کے سامنے۔ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی۔ یہ ان کا کنسرن نہیں ہے، ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے یہ ان کے کیسز ختم ہوں، اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا، وہ پروفیشنل ہوگا۔ میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں، انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی فیکٹریوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے، اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے۔ تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے، یہ ملک سے بھاگیں گے، پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے۔ اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ صرف یہ ہے، قوم بتانا چاہتی ہے، قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے، قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی، قوم ان کے ساتھ متحد ہے۔ الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ 37 الیکشنز، بائی الیکشنز میں سے 29 جیتی ہے تحریک انصاف، جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی، ساری جماعتوں نے مل کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے باوجود یہ ہارے ہیں، کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی، جو مجھے قتل کرنے کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو، آپ کیسز، ڈسکوالیفیکیشن، دہشت گردی کا کیس، یہ جو مرضی کر لیں، ان کو پتا ہے کہ یہ اب تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے۔ لہذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اور یہ جو واردات کی گئی تھی، یہ ان 3 لوگوں نے کی تھی، یہ 3 لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں، جس میں شہباز شریف، یہ جو ہے رانا ثناء اللہ، دونوں ماڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کروایا تھا، ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے۔ اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی جرت نہ ہوتی آگے یہ کرنے کی۔ اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو 4 گواہ رمضان شوگر مل میں، یہ جو FIA کے کیس میں، 16 ارب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر رضوان گیا، اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی آتے ساتھ ہی یہ سارا ان کا کیس ہی ختم ہو گیا، کیونکہ سارے گواہی ختم ہو گئے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی مر گیا۔ تو
ان کی ہسٹری ہے. انہوں نے یہ جو میرے اوپر واردات کی یہ ہسٹری ہے. اور یہ جو فیصل تھا یہ بالکل ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور میں انشاءاللہ یہ چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ انویسٹیگیشن تو اب صرف چیف جسٹس کے نیچے ہو سکتی ہے، یہ ثابت ہوگا کہ یہ تینوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا میرے اوپر. اور صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ عمران خان راستے میں کھڑا ہے، این آر او یہ نہیں دیتا، یہ ہماری کرپشن کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا، تو اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا. یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ جو وقت ہے پاکستان میں، انگریزی میں اس کو ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں. ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملک کا راستہ بدل سکتے ہیں. اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے، جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے، ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے، وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. اور اللہ نے اس کو جہاد کہا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف. اس ظالم اور ظلم خوف کے بت کے سامنے نہ جھکو، کھڑا ہو اس کے سامنے، اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے. کبھی بھی وہ قوم جو نا انصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے، کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا. وہ مقروض ہی رہتی ہے، وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے. وہ قوم، اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی. اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا. ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی مدینہ کے طرز کے اوپر، اور ہم نے وہ اصولوں پہ کھڑا کرنا تھا جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا. اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. تو اس لیے یہ جو مارچ ہے، حقیقی آزادی کی مارچ، یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے آزاد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو طاقتور ہے، جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے. میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتور ہیں. تو اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر وہ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا، تو اس ساری عوام سے میں پوچھتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جب عوام طاقتور کے سامنے آئے گی تو وہ تو کبھی جیت سکتی نہیں ہے، کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ نکل رہے ہیں، پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں، لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جدوجہد کرتے آپ انصاف کے لیے، یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے، ہم اپنی کشتیاں جلا کے جدوجہد کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں، اور میں سیٹرڈے کو اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج. یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا. اور انشاءاللہ وہ عوام جب نکلاتی ہے، جب عوام میں شعور آ جاتا ہے، تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں اب سب سے انشاءاللہ آج امید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنا ہے، جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا. پاکستان پائندہ باد.